अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और फाइनली आज हमारी को होस्ट हमारे साथ वापस आ चुकी हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि वालदा की तबीयत कैसी है? बस कुछ टेस्ट चल रहे हैं बिलाल, और अल्लाह करे वो टेस्ट सही हो तो फिर आमीन, इंशाल्लाह आमीन। आगे सर्जरी भी होगी। आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। पूरी मेरी कौम ने अम्मी दुआ के की थी लिए आपकी वालदा के लिए। और बहुत कल दुआएं हमने की। जब ये कहा कि वालदा की तबीयत नासाज है, अफशीन वहाँ पर है, तो सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स आना शुरू हो गए। ये आपको बहुत प्यार मिला है पूरी कौम से, ये बता दूं मैं आपको। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की दुआओं का। और आज दिन का आगाज़ हम करेंगे खुशगवार बातों के साथ। सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स भी हमारे साथ होंगी। और याद रखें, दिन का आगाज़ वही अच्छा होता है जिसको मुस्कुराहट के साथ हम जो है आगाज़ करें उसका, और मुस्कुराएं और जुड़ जाए हमारे साथ अगले 2 घंटों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अफशीन कल हमने आपको बड़ा मिस किया, पता है क्यों? सबसे ज्यादा क्योंकि अच्छी बात ढूंढने के लिए मुझे पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ा, कराची के आखिरी कोने तक जाना पड़ा, फिर मुझे एक अच्छी बात मिली, फिर वो मैं लेकर वापस आया, तो इसीलिए ऑन एयर होने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो अच्छी बातें तो आपके पास होती है और आप कल थोड़ा सा एक जेन्युइन इशू के अंदर बिजी थी। तो आज अच्छी बात आप ही बता दें भाई कि आज की अच्छी बात है क्या? बिलाल, आज की अच्छी बात यह है कि अगर हमारी नीयत साफ हो तो जो हमारे रास्ते हैं ना वो खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। क्योंकि जब आपके दिल में खोट ना हो और आपका इरादा नेक हो तो फिर अल्लाह भी मदद फरमाता है। और कई बार हम सोचते हैं कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, लेकिन ना किसी तरह अगर आपकी नीयत नेक हो तो वो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। और बाज़ लोग इतने सादा से वसाइल के साथ भी आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनका जो फोकस होता है ना, उनकी जो मेहनत होती है, और सबसे बढ़कर ये कि जो उनकी नीयत होती है ना वो साफ़ होती है, और यही लोग दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने आज बताई कि रास्ते तो सबके लिए होते हैं, लेकिन जो दिल से कोशिश करता है वही मंजिल पा लेता है। इसलिए कभी भी हालात से घबराना नहीं चाहिए। नीयत साफ तो मंजिल आसान, तो वक्त, लोग और मौका सब खुद रास्ता बना देते हैं। ये बड़ी अच्छी प्यारी सी बात है अफशीन। ये अच्छी प्यारी बातें सिर्फ आप ही बता सकती हैं। हमने एक दिन करके देखा, दूसरे दिन फिर मैं बोलने लगा कि कैसे अच्छी बातें रोजाना आप कर लेती हैं। सो इट्स अ गुड थिंग कि यू डू हैव लॉट्स ऑफ अच्छी बातें। लेकिन कल बड़ी हैपनिंग हुई, कल बड़ी खबरें थी, कल बड़ी डेवलपमेंट थी। आज भी उन डेवलपमेंट्स के ऊपर मजीद जो डेवलपमेंट हुई वो सारी बातें आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ा तो मैंने देखा एक मिरेकल हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत गया। और उससे पाकिस्तान भी बड़ी जीत बात गया। ये कि अब वो फाइनल में जाके भारत से फिर हारने के लिए तैयार हो जाए। नहीं हो सकता कि फिर अब थोड़ा सा 2 दफा मौका दिया भारत को, अब एक दफा जो है वो हम आ जाएं लाइन और लेंथ के ऊपर। और चलें फिर शुरू करते हैं आज की खबरें। और मुस्लिम जो मुल्की और गैर मुल्की जो खबरें होती हैं और अपडेट्स होती हैं उनके हवाले से भी आपको बताते हैं फिर। और आज सबसे ज़्यादा क्रिकेट के बारे में भी आपको हो सकता है कि हम लॉन्ग एक लेंथी जो है वो पूरा सेगमेंट आपके सामने रखें। लेकिन सबसे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप से व्हाइट हाउस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। और बिल्कुल ये मुलाकात मुतवक्के थी, और काफ़ी अरसे से हम इस बारे में न्यूज़ ब्रेक कर रहे थे, और अब ये मुलाकात हो चुकी है ओवल ऑफिस में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही, और गुफ्तगू की तफसीलात जो हैं वो जारी नहीं की गई। बड़ी कॉन्फिडेंशियल सी ये मुलाकात रही। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँच गए, जहाँ वो आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। तो इतना खूबसूरत ये देखें ना, अब ये मंजर देखें, फुटेज इसी तरह चलता रहने दें, क्योंकि कुछ लोग ये कहा करते थे कि हमारे बगैर ये शायद मुल्क का ये पहिया नहीं चल सकता। नो, लेट्स हैव अ लुक किस कदर जो है वो ट्रम्प के साथ एक बॉडी लैंग्वेज आप देखें, अगर फील करें तो ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये कोई फोर्सफुली मुलाकात नहीं थी। नहीं। ये एक विलिंगली जो है वो एक मुलाकात थी और एक मीटअप था। बिल्कुल। और ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ ऐसे ही कहा है कि 2025 जो है वो बहुत ज़बरदस्त साल रहा है, क्योंकि इसमें हम पाक भारत से भी जंग जीते हैं, हमारा सऊदीया से भी दिफाई मुआहदा हुआ है, और फिर जो पाक अमरीका ताल्लुकात हैं वो एक नई वसअत इख्तियार कर चुके हैं। तो इस हिसाब से जो 2025 है वो पाकिस्तान के हक़ में बहुत अच्छा रहा। तो वज़ीर आज़म ने जो अपने ख़िताब में जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से करेंगे, उसमें वज़ीर आज़म जो है अहम इशूज़ पर बात करेंगे, जैसे फ़लस्तीन, पाक भारत कशीदगी और मसला कश्मीर, और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी उमूर उजागर किए जाने का इम्कान है। और मुलाकात से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अजीम रहनुमा
اور شاندار شخصیت قرار دیا. مطلب یہ کتنی اچھی بات ہے یہ پہلے بھی کہا تھا. بالکل ہمیشہ یہ اچھے لفظوں میں تو یاد کرتے ہیں لیڈرز کو, لیکن یہ کہ پاکستان کے لیے ان کے اتنے اچھے الفاظ, یقیناً اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ مفاد بھی ہوگا. بے شک اگر دو طرفہ یہ ملاقات ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو یہ اس کے جو میٹنگ کے MOUs ہیں اس پر آگے جب ڈسکشن ہوگی تو پتہ چلے گا. بہرحال پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستانی وفد کے جو ہمراہ واشنگٹن کے اینڈریو ایئر بیس پہنچے تو ان کا ریڈ کارپٹ پر امریکی ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیدار نے استقبال کیا. یہ بڑی قابل غور بات ہے کیونکہ وزیر اعظم کا جو اس وقت موٹرکیڈ امریکی سیکیورٹی کے حصار میں ایئر بیس سے روانہ جو ہے وہ ہوا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ سعودی عرب کے اندر بھی پرپل کارپٹ پر آمد, یہاں پر امریکن ایئر بیس کے اوپر ریڈ کارپٹ پر آمد. سو کارپٹ پر کارپٹ بچ رہے ہیں. اور کچھ شخصیات جو وہ کہا کرتی تھی نا کہ ہمارے بغیر یہ بیوروکریسی اور یہ ڈپلومیسی نہیں چل سکتی اور بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو کل میں نے ایک پوری ایک تحریر پڑھی, اس تحریر کا خلاصہ ہو سکتا ہے آگے ہم آپ کے ساتھ رکھیں کہ اس دور کے اندر سفارتی تعلقات آپ کے کیسے تھے اور اس دور کے اندر آپ کے سفارتی تعلقات کیسے ہیں. ایک شخص سعودی عرب کا طیارہ لے کر اڑا, امریکہ گیا, امریکہ جا کر سعودی عرب کی برائیاں ہوئیں اور برائیوں کے بعد جو ہے وہ واپس جب آئے تو پھر MBS سے تھوڑی سی ڈانٹ کھائی, طیارہ بھی واپس چھین لیا گیا اور پھر واپس آ گیا. تو سفارتی تعلقات دونوں طرفہ بگاڑے گئے. ایک شخص جو ہے وہ اس کو بلایا جاتا ہے اور سعودی عرب کے اندر معاہدہ کرایا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی اب سیکیورٹی, خانہ کعبہ کی سیکیورٹی اب تمہارے ذمہ ہے, اور اس کو جامنی کلر کے کارپٹ بچھا کر جو ہے وہ جو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا ان کو دیا جاتا ہے یہ پروٹوکول, ان کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ امریکہ جاتے ہیں تو امریکہ کے اندر جس طرح سے ملاقات کی جاتی ہے, بغل گیر ہوا جاتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ کی صرف انسیت اور قربت ایک شخص سے ہے, اب ٹرمپ آ گئے ہیں تو things will get change, کہ وہ شخص بھی جو ہے وہ پاورفل ہو جائیں گے. لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا ہوا نہیں, کیونکہ اب ہوتا جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو اس فوٹیج میں نظر آ رہا ہے. ایک طرف فیلڈ مارشل ہیں, دوسری طرف وزیر اعظم ہیں, اور دونوں بغل گیر ہوئے ہوئے ہیں. اور لیٹس سی کہ جو میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ اب یہ ساری چیزیں بہت اسموتھلی جا رہی ہیں. آپ کو اپنے قرضوں کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ آپ کے جو $1 بلین کے قرضے ہیں ان کو کس طرح سے آپ معاف کرا کے اپنی اکانومی کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی اس پر انہوں نے بیان دیا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ بیان جاری کیا اور کہا ہے کہ بھارت پر فتح, سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور پاک امریکہ تعلقات میں بے مثال پیش رفت ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 2025 کامیابیوں سے بھرپور سال ہے اور ہائبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کی کامیابیوں کا تسلسل جاری ہے. بالکل یاد رہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, امریکی نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے. اوول آفس میں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات 1 گھنٹہ 20 منٹ جاری رہی, یعنی کہ 100 منٹس کی یہ ملاقات تھی. اور 100 منٹس کے اندر 100 باتیں ہوئی ہوں گی, کیونکہ 100 دن کا ایک ٹارگٹ لے کر ایک سیاسی جماعت آئی تھی کہ 100 دن کی کارکردگی بتائیں گے, لیکن وہ نہیں بتا سکتے. لیکن اب یہ 100 منٹ کیا کچھ گفتگو ہوئی, کیا کچھ ہوگا, وہ چیزیں بہت سارے جو پنے ہیں وہ انفولڈ ہیں, تو ان کے بارے میں بھی بہت جلدی آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے. اور یہ لیکن ایک اچھا اقدام ہے. اسی طرح اگر بات کریں نا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو انہوں نے رواں ہفتے نیو یارک کے اندر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ غزہ میں امن کے لیے ایک نیا منصوبہ پیش کیا ہے. واٹ وڈ اٹ بی, یہ چیزیں جو ہے اب سامنے آنا شروع ہو گئی. بالکل. اور جو یہ منصوبہ ہے اس میں متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, قطر, مصر, اردن, ترکیہ, انڈونیشیا اور پاکستان کے سربراہان کو پیش کیا گیا. اور اب غیر ملکی خبررساں ایجنسی AFP نے اس حوالے سے کچھ تفصیلات رپورٹ کی ہیں کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں اسرائیل اور خطے کے دیگر ممالک کے خدشات کو مد نظر رکھا گیا ہے. تاہم سوال یہ ہے کہ اس منصوبے میں اصل میں کیا شامل ہے. AFP کی جانب سے رپورٹ کی گئی تفصیلات کے مطابق ٹرمپ کے منصوبے میں غزہ میں مستقل جنگ بندی, یرغمالیوں کی رہائی, اسرائیلی فوج کے انخلا اور بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی فراہمی شامل ہے. جبکہ عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر غزہ پر قبضے کی کسی بھی کوشش کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے.
ٹھیک ہے، یہ منصوبہ اب جو ہے وہ آگے جانا شروع ہو چکا ہے اور لیٹس سی کہ اس منصوبے کے تحت کتنے ممالک اس کی حمایت کرتے ہیں اور کتنے جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ منصوبہ کب جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے لیٹس سی. اب تھوڑا سا ملکی سطح پر بھی خبروں پر نظر ڈال لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دریائے چناب اور ستلج کے سیلاب سے متاثرہ جلال پور، پیر والا شہر سمیت درجنوں بستیوں میں پانی اب بھی موجود ہے اور نوراجہ بھٹا کے مقام پر شگاف بند کرنے کا کام بھی ابھی تک جاری ہے. اور موٹر وے پولیس کے مطابق سیلاب سے متاثرہ M5 موٹر وے 13ویں روز بھی ملتان سے جھانگڑا انٹرچینج تک بند ہے. بحالی کے لیے پانی اترنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. پاک پتن میں دریائے ستلج میں زمینی کٹاؤ کا عمل جاری ہے اور گاؤں سوڈا مکمل دریا برد ہو گیا ہے اور چک باقر کے 50 گھر بھی کٹاؤ کی زد میں آ گئے. اچھا، دوسری جانب اگر ہم بات کریں نا دریائے سندھ کی، تو دریائے سندھ کے اندر کوٹری بیراج ہے، وہاں پر بھی درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال ابھی برقرار ہے. کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، آج بھی ذرا بتا دیتے ہیں کہ ٹھٹا سجاول پل پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں کچے کے 10 سے زائد جو گاؤں ہیں نا وہ پانی کی زد میں آ چکے ہیں، یعنی کہ زیر آب ہیں. جبکہ پانی کی جو سطح ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے باعث کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں نا زیر آب آ چکی ہیں، جس کے بعد مکینوں نے حفاظتی بند پر پناہ تو لے لی ہے لیکن ابھی تک پانی جو کا تو موجود ہے وہاں پر. بالکل. اور مٹیاری میں کچے کے علاقے میں متاثر ہوئے ہیں. مکین اپنی مدد آپ کے تحت کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی کر رہے ہیں اور سعید آباد کے کچے کے علاقے زیر آب آنے سے فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں. تو بڑے پیمانے پر یہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور کتنے ہی لوگوں کو نقل مکانی کرنے کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کا ساتھ دے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی نا مریم نواز صاحبہ کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، امداد کی اس وقت اشد ضرورت ہے اور امداد کا مطالبہ کریں. اور اب سندھ کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تباہ کاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ پنجاب کے اندر جس قدر تباہی ہوئی ہے وہ کمپیریٹیولی سب سے زیادہ ہے. بالکل. آگے بڑھیں اور سینٹ قائمہ کمیٹی کی بات کی جائے تو وہاں نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے ملک بھر کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کو آفت زدہ قرار دینے کی سفارش کی ہے اور مسرور احسن کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی حکام کو بتایا کہ چاروں صوبوں میں 2.5 ملین ایکڑ اراضی سیلاب سے متاثر ہوئی ہے اور پنجاب میں زیادہ تر جو چاول، گنا اور مکئی ہے اس کی فصلوں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. جبکہ سینیٹر ایم ولی خان نے کہا کہ جو اضلاع ملک میں متاثر ہونے پر جو ہے وہ انہیں آفت زدہ قرار دیا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ایک آفت ہے اور اس میں پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ فصلیں تباہ ہوں گی، گندم کے پرائسز اوپر جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم پہلے ہی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ امپورٹ کرنی پڑتی ہیں بہت ساری فصلیں. تو اب جو ذخیرہ اندوز ہیں نا ان پر ایک بڑا کریک ڈاؤن بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کنزیکٹیولی، کیونکہ ایک طرف ہمارے پاس پہلے ہی فصلیں برباد ہو چکی ہیں، دوسری طرف فصلیں موجود جو ہوتی ہیں وہ باہر جا چکی ہوتی ہیں، تیسری چیز یہ ہوتی ہے جو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں وہ پہلے سے چھپا کے ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ مہنگے داموں نکالیں. اب یہ بہت بڑا آپریشن ہوگا، آپ دیکھیے گا آنے والے وقتوں کے اندر جو ذخیرہ اندوز ہیں ان سے ساری چیزیں نکلوائی جائیں گی وقتاً فوقتاً. بالکل. اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید کو سعودی عرب کا مفتی اعظم مقرر کر دیا ہے. شاہی اعلامی کے مطابق شیخ صالح بن حمید 1954 میں سعودی عرب کے شہر بریدہ میں پیدا ہوئے ہیں اور شیخ صالح نے مکہ مکرمہ کی اسلامک یونیورسٹی سے فقہ کی ڈگری بھی حاصل کی ہے. بالکل. شیخ صالح بن حمید 2002 سے 2009 تک سعودی مجلس شورا کے اسپیکر بھی رہے، جبکہ شیخ صالح کو شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے ان کی وفات کے بعد سعودی عرب کا مفتی اعظم مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سعودی دیوان شاہی نے منگل کی صبح شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کی وفات کا اعلان کیا تھا. اس کے بعد اب یہ آ چکے ہیں اور اب یہ سارے ان فرائض کو سنبھالیں گے جو ان سے پہلے جو ہے وہ شیخ صاحب سنبھالا کرتے تھے. بہرحال بڑا پیارا جو آپ نے کہا تھا کہ کم بیک ہوا ہے اور انبلیویبل لیکن ٹروتھ ہے یہ اور ایک سچ ہے، کیونکہ پاکستان بڑی انپریڈکٹیبل بیٹنگ کرتا ہے، بالنگ کرتا ہے، کھیل میں کا مظاہرہ کرتا ہے. کبھی کبھار جیتا ہوا میچ ہار جاتے ہیں ہمارے شائن، کبھی کبھار ہارا ہوا میچ بھی جیت جاتے ہیں. تو پاکستان کا شاندار کم بیک ہو چکا ہے. بالکل. بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پاکستان نے جگہ بنا لی ہے. ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کے اہم ترین میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 11 رن سے شکست دے دی ہے. گرین شرٹس کی تباہ کن بولنگ تھی. آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیشی بیٹرز بے بس نظر آئے ان کے سامنے. 136 رنز کے تعاقب میں بنگال ٹائیگرز صرف 9 وکٹوں پر 124 رنز بنا سکے.
بالکل شمیم حسین 30, سیف حسن 18, نور الحسن نے 16 رنز بنائے ہیں, جبکہ حارث رؤوف اور شاہین آفریدی کی شاندار بالنگ 3 وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے, جبکہ سائم ایوب نے 2 وکٹیں بھی لی ہیں. دبئی میں کھیلے جا رہے ایشیا کپ سپر 4 کے میچ میں پاکستان کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹس کے نقصان پر 135 رنز بنائے, جبکہ حارث 31 رنز بنا کر نمایاں رہے ہیں, اور نواز نے 25 بنائے ہیں, جبکہ فہیم نے 14 رنز بنائے. اور بنگلہ دیش کے تسکین نے 3 وکٹس حاصل کی, رشاد نے اور مہدی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, جبکہ مستفیض الرحمان 1 وکٹ لے سکے اور یہ میچ جیت لیا گیا. بالکل, یہ میچ پاکستان نے انایکسپیکٹڈلی جیتا ہے. سبھی حیران ہیں کہ اب پاکستان نے جس طرح سے یہ میچ جیتا ہے, اس کے بعد اب اس کا فائنل بھارت سے ہونے جا رہا ہے, تو اب بھارت سے ان کی کیا پرفارمنس رہتی ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پوری قوم کے لیے. اچھا, بھارت کے ساتھ پہلے ہی 2 میچز جو ہے وہ ہار چکے ہیں, اور اب یہ تیسرا میچ ہوگا, دیٹ کوڈ بی دی تھرڈ ون. اور یہ جو ہے وہ اب ہم دیکھیں گے کہ جو تھرڈ امپائر ہے اس کا ایک بڑا ایشو چل رہا تھا, تھرڈ امپائر کا بھی اور فیلڈ امپائر کا بھی. تو فیلڈ امپائر تو انہوں نے چینج کر دیا تھا, لیکن تھرڈ امپائر وڈ بی واٹ وڈ اٹ بی, کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ امپائر کے بڑے ایشوز آ رہے ہیں. خاص طور پہ بنگلہ دیش اور انڈیا کا جو میچ ہو رہا تھا اس میں بھی بنگلہ دیش نے اپیل کر دی, اور وہ اپیل پہ انہوں نے نہ تو انگلی اٹھائی, اور بیٹسمین بھی بڑا مطمئن کھڑا رہا, اور اتنا مطمئن کھڑا رہا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ملی بھگت ہوئی ہے. پھر وہ ریویو لیا گیا, اور جیسے ہی ریویو لیا تو پھر انہوں نے یوں کیا, پھر اس کے بعد یوں کیا, تو پتہ یہ چل گیا کہ کچھ ہے, کچھ رشتہ داری ہے, کچھ پھپھو داری ہے, کچھ چاچا داری ہے ان کی نا, جو امپائرز ہیں اور بھارتی ٹیم ہے. اس کو بھی ذرا سے دیکھنا ہوگا, یہ بڑا چیلنج ہوگا. ایک امپائر اپنا صرف فیصلہ دے, جبکہ اس کو 3-4 دفعہ کلوز ویو سے دکھایا جاتا ہے, تو اس کے اور ساری قوم مل کے فیصلہ کرتی ہے, تو پھر ایک امپائر کی وجہ سے ہم کس طرح سے تھرڈ امپائر کی انگلی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر اور نیکسٹ آر کے اندر جب ہم سیگمنٹ کو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک بڑے پیارے سے اینالسٹ ہوں گے اور پینلسٹ ہوں گے, اس کو بھی ہم ذرا ڈسکس کر لیں گے کہ یہ ایشو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. اچھا, اس حوالے سے سلمان اقبال بٹ کو جو ہے وہ یہ جو ایک اگر ہم اولمپئن ارشد ندیم کی بات کریں تو ان کے حوالے سے ایک بڑی عجیب سے خبر سننے میں آئی ہے, وہ یہ کہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے بڑی مایوس کن کارکردگی جو تھی ان کی, اس میں پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے کوچ سلمان اقبال بٹ جو ان کے ہیں ان سے وضاحت طلب کر لی ہے. اس حوالے سے سلمان اقبال بٹ کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے, اور ان سے رپورٹ میں 10 مختلف معاملات پر رپورٹ میں وضاحت دینے کی ہدایت کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. رپورٹ میں ارشد ندیم کی ستمبر 2024 سے اگست 2025 تک ٹریننگ کی تفصیلات مانگی گئی ہیں, اور اس دوران ٹریننگ پروگرام میں کس ماہر کوچ کی معاونت حاصل کی گئی. ایک سال میں ارشد ندیم کی بین الاقوامی ایونٹس میں شرکت کے حوالے سے بھی کیا حکمت عملی بنائی گئی. ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان نے سلمان اقبال بٹ سے مانگی گئی رپورٹ کے حوالے سے پاکستان اسپورٹس بورڈ کو بھی آگاہ کر دیا ہے. اچھا, یہ ہوتا ہے جب آپ نیشنل اور انٹرنیشنل چیمپئن بن جاتے ہیں تو سم ٹائمز آپ کی اپنی نیگلیجنس ہوتی ہے, سم ٹائمز آپ کے اپنے لوگوں کی کا اوور کانفیڈنس ہوتا ہے. شو کاز نوٹس تو واقعی طلب کرنا چاہیے. جب ایک دفعہ اتنی شاندار پرفارمنس, اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ایک پلیئر دے رہا ہے, تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ اب وہ ایسی پرفارمنس دوبارہ نہیں دے پا رہا. تو یہ بہت مطلب ڈراسٹک چینج ہے, اور ہر کوئی اس میں شوق میں چلا گیا ہوگا, تو اس کے لیے تو واقعی شو کاز نوٹس میں جواب طلبی بنتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ارشد ندیم کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس بار بھی جو وہ گئے تھے اور نیشنل چیمپئن ہیں, لیکن اس بار کوئی ایسی کارکردگی سامنے نہیں آئی, تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اگر تو کوئی وجہ ہے تو یو ہیو ٹو ٹریٹ ہم ویری, یعنی کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ ان کو ٹریٹ کریں کہ ٹھیک ہے, جب آپ کو قوم یہ کندھے پر بٹھا کر آپ کو سر پر بٹھا سکتی ہے تو آپ سے سوال بھی کر سکتی ہے کہ آپ نیشنل چیمپئن ہیں, نیشنل ہیرو. یہی چیز ہم کہتے ہیں کہ کرکٹ کے اندر بھی ہونا چاہیے, کہ کرکٹ کے اندر جب ہم اتنا زیادہ پروٹوکولز اور اتنے زیادہ فیورز اور فیسلٹیز ملتی ہیں, سو یو کین آسک کہ آپ کو ہم اتنا کچھ دے رہے ہیں, آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, کرکٹ سے تو بالکل سوال بنتا ہے. اور اب موسم کی صورتحال جانتے ہیں. محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش یا باری کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں جمعے کے روز موسم گرم اور خشک رہے گا, تاہم بعض بالائی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کی بھی پیش گوئی کی گئی. بالکل, جبکہ سندھ اور پنجاب میں رواں ہفتے موسم گرم رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش ایکسپیکٹڈ تو ہے, جبکہ اسلام آباد اور گرد و نواح میں آج رات بارش کا 40% کا امکان ہے. اچھا, جمعے کے روز اسلام آباد میں موسم گرم اور خوش رہے گا, جبکہ خیبر پختونخوا میں آج کی رات
तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की प्रोडिक्शन भी है। बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, और बालाई खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है और पंजाब में आज रात बारिश का भी इम्कान है। जुमे के रोज़ पंजाब भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और कश्मीर में भी खुश्क मौसम मुतवक्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी जानिब सवात की अगर हसीन वादी कालाम के पहाड़ों पर उसकी बात करें तो मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके बाद बालाई सयाहती मकामात मालम जब्बा, मदीन, मांदम और बहरैन में सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है, जबकि मरकजी शहर मैंगोरा और गिरदोनवा में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। कुछ मुकामात पर बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसमें शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। जबकि अगर दिल फरेब मौसम से लुत्फ अंदोज होने की बात करें तो सयाहों ने वहाँ की दौड़े लगा ली हैं और वहाँ जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल यही तो फ़र्क है यहाँ और वहाँ में, कि वहाँ पर जो इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं उसमें जब बारिश से सड़कें भर जाती हैं तो वो भी खूबसूरत ही मंजर पेश कर रही होती हैं। तो बस ये जगह जगह का फ़र्क होता है। और आगे बढ़ते हुए अपने हेल्थ सेगमेंट पे अगर हम बात करें और कुछ बात कर ली जाए तेज़ मसालेदार और चटपटे खाने की, तो बिल्कुल ज़बान को तो जायका ज़रूर देते हैं। बिल्कुल सबका दिल चाहता है अच्छे अच्छे खाने क्यों ना खाएं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यही लज्जत भरे जायके बाज़ औक़ात हमारी सेहत पर कितनी भारी पड़ सकते हैं? क्योंकि जो दिल खुश करने वाली ये फास्ट फूड्स हैं, चटनियाँ हैं, मसालेदार पकवान हैं, अक्सर हमारे मैदे को ऐसी तकलीफ दे जाते हैं जो वक्त के साथ अल्सर जैसे ख़तरनाक मसाइल में बदल सकती हैं। बल्कि अल्सर यानी फैटी लिवर, इसमें मैंने देखा है कि बहुत से ख़वातीन ओल्ड एज में जाकर उनका फैटी लिवर जब हो जाता है तो फिर वो आप सिर्फ बॉयल खाने खा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अल्सर सिर्फ बच्चों को नहीं होता, बड़ों को नहीं होता, बल्कि नौजवानों को, बड़ों को, बच्चों को, इन सब को ये हो सकता है। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि स्ट्रेस, नींद की कमी, तंबाकू नोशी यानी कि जो स्मोकिंग करते हैं, ये भी अल्सर की वजूहात में शामिल हो जाती है। हम जो कुछ भी खाते हैं ना अफशीन, वो सिर्फ ज़बान के जायके के लिए नहीं होता बल्कि जिस्म की ज़रूरत और सेहत के लिए भी होना चाहिए, ताकि तेज़ मसालेदार पकवान हमारी सेहत पर वो बोझ डाल देते हैं जिसका खमियाजा हमें बाद में बहुत महंगे दामों को खतना पड़ता है। बिल्कुल, बाद में फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी खुराक पर नज़रसानी करें। सादा, कम मिर्च मसाले वाले सेहतमंद और मुतवाज़न खाने अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा में शामिल करें। जो ताज़ा सब्जियां और फल हैं वो ज़रूर लें। दालें और घरेलू जो पकवान हैं, ख़ासतौर से मैदे के लिए जो लौकी, इस तरह के जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। ये सिर्फ हमारे मादे को सुकून नहीं देती बल्कि हमें तवानाई भी देती हैं। और हमें चाहिए कि हम वक्ती जायके के पीछे अपनी देर पर सेहत को कुर्बान ना करें, क्योंकि सेहतमंद खाना जो है ना वो सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाता है। और याद रखें, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। थोड़ा बहुत आपने ज़बान के चटखारे के लिए कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून आपने खा लिया तो खा लिया, लेकिन अपनी डेली डाइट में ऐसा खाना रखें कि जो आपको आगे ज़िंदगी में फिर नुकसान ना दे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि आजकल अल्सर हर घर के अंदर जो है वो फैलता चला जा रहा है और ये हमें पता भी नहीं चलता। ये खामोश बीमारी है जो इतनी ज़्यादा नहीं पता चलती, लेकिन उसमें एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, गट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको आहिस्ता 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 मज़ीद संगीनियत की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अब हम ज़रा सा बात कर लेते हैं जेन ज़ी के लिए हमने एक बड़ा खूबसूरत सा एक जो सेगमेंट बनाया है, उसमें आज हम आपको एक बड़ी प्यारी सी वादी जो कि वादी कश्मीर है, उसकी सरजमीन फितरी हुस्न और तारीख़ी विरसे का संगम है। यहाँ पर सब्ज़ पहाड़ भी हैं, नीलगु झीलें भी हैं, बहते दरिया भी हैं। ये सब कुदरत के शाहकार हैं, बल्कि तारीख के गवाह भी हैं। वहीं पर हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसी जगह पर जिसके लिए बाला चोटियों और खामोश फ़ज़ाओं के दरमियान ये वाक़ है। एक सदी पुराना अज़मत व जलाल से भरा किला रामकोट। किला रामकोट जो है वो कैसे बना, क्यों बना और इसके बाद क्या क्या होता रहा और अब कैसा है किला रामकोट, एक नज़र डालते हैं खूबसूरत सी रिपोर्ट। बिल्कुल, मुलाहिज़ा कीजिए। वादी कश्मीर की सरजमीन फितरी हुस्न और तारीखी विरसे का संगम है। यहाँ सब्ज पहाड़, नीलगूं झीलें और बहते दरिया सिर्फ कुदरत के शाहकार ही नहीं बल्कि तारीख के गवाह भी हैं। उन्हीं बुलंदो बाला चोटियाँ और खामोश फजाओं के दरमियान वाक़ है एक सदियों पुराना
عظمت و جلال سے بھرپور قلعہ رام کوٹ یہ قلعہ آزاد کشمیر کے علاقے منگلا ڈیم کے کنارے واقع ہے۔ اس کی سب سے منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ 3 اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ہے، جس سے یہ ایک جزیرے کا منظر پیش کرتا ہے۔ ضلع میرپور کی تحصیل ڈڈیال سے ہوتے ہوئے سیاک اور بھیلی بھٹار تک سڑک کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، مگر وہاں سے آگے سفر صرف کشتی کے ذریعے ممکن ہے۔ پانی میں ہچکولے کھاتی کشتی جب کنارے پر پہنچتی ہے تو ایک دشوار گزار پہاڑی چڑھائی کے بعد نظر آتا ہے یہ تاریخی اور شاندار قلعہ رام کوٹ۔ اس قلعے کی تاریخ دھندلکے میں لپٹی ہوئی ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق اسے 12ویں صدی میں گھکڑ سلطنت کے دور میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے طور پر تعمیر کیا گیا، پھر 13ویں صدی میں شہاب الدین غوری نے اس پر حملہ کیا اور 17ویں صدی میں رانی منگو نے اس کی تزئین نو کروائی۔ ایک اور روایت کے مطابق 1560 میں چک خاندان کے بانی غازی خان چک نے اسے تعمیر کروایا تاکہ مغل شہنشاہ اکبر کے ممکنہ حملے سے اپنی رعایا کو محفوظ رکھ سکے۔ قلعے کی تکمیل سلطان یوسف شاہ چک کے دور میں ہوئی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اسی دور میں مظفر آباد کا ریڈ فورٹ بھی تعمیر کیا گیا اور دونوں قلعوں کا طرز تعمیر خاصا مماثل ہے۔ بلند و بالا دیواریں، چوکیدار، برج اور دفاعی حکمت عملی سے بنائی گئی راہداریاں سب کچھ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قلعہ صرف رہائش یا شان و شوکت کے لیے نہیں بلکہ ایک مکمل فوجی قلعہ ہے۔ قلعے کے اندر 2 بڑے پانی کے تالاب، توپوں کے لیے کنگرے، بندوقچیوں کے لیے سوراخ، چٹان کے سرے پر واقع چبوترا اور بلند فصیلیں سب آج خاموشی سے ماضی کی گونج سناتے ہیں۔ کبھی انہی راہداریوں میں گھڑ سوار فوجیں گشت کیا کرتی ہوں گی اور انہی دیواروں پر تلواریں چمکتی ہوں گی۔ اب وہی دیواریں خاموش ہیں اور وہ توپ بھی جو کبھی دھاڑتی ہوگی اب صرف ایک نمائشی نشان کے طور پر کھڑی ہے۔ ڈھلوان پہاڑی پر واقع یہ قلعہ اپنے اطراف کے قدرتی مناظر کے ساتھ ایک الگ ہی دنیا کا احساس دلاتا ہے۔ نیچے بہتا پانی، دور تک پھیلی ہوئی سبز پہاڑ اور بلندی پر کھڑا ہوا قلعہ دیکھنے والوں کو چند لمحوں کے لیے ماضی میں لے جاتا ہے۔ رام کوٹ قلعہ صرف پتھروں کی دیواروں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ وقت کی خاموش گواہی ہے، ایک ایسی داستان جو آج بھی اپنی جھریوں میں صدیوں کے راز چھپائے ہوئے ہے۔ تو قلعہ رام پر یہ خوبصورت رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھیں اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں کتابوں کی اہمیت اور جدید دور میں ان کے کم ہوتے ہوئے رجحان کے حوالے سے۔ آپ کوئی بک پڑھ رہی ہیں آج کل؟ میں آج کل تو فی الحال کوئی، اب میں جس طرح کی پرابلمز میں ہوں اس وقت میں ابھی کوئی بک کی طرف نہیں فوکس کر سکتی۔ ویسے نارملی عادت ہے بکس پڑھنے کی؟ جی عادت ہے بالکل، کوئی نہ کوئی اچھی بک پڑھنے۔ کتابیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے اندر ہمیشہ سے علم، روشنی اور فہم کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک بریک کے بعد بات کریں گے۔ اور بہرحال یہ جو ہے نا صرف ماضی نہیں بلکہ مستقبل کی بھی راہیں جو ہے وہ ہموار کرتی چلی جاتی ہیں، اور کتابیں پڑھنے کا پہلے ایک شوق ہوا کرتا تھا، وہ ذوق کہلاتا تھا، شوق سے زیادہ، کہ کہیں بھی جا رہے ہوتے تھے تو ہم اس پر جو ہے وہ بات کرتے تھے۔ ایک بریک کے بعد ہم ذرا اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ آج کیسے کتابوں کو اپنی زندگی کے بعد جو ہے ہم اسپورٹس پر بھی ڈسکشن کریں گے بھائی بنگلہ دیش کے میچ، بھائی مذاق نہیں ہے، ایشیا کپ کا فائنل ہے اور پاکستان ساری ٹیم جو ہے فائنل وچ پہنچ گئی سی، تو وہ پھر ہم نے اب ڈسکشن کرنا ہے کہ کیسے ٹیم کو بیک اپ کیا جا سکتا ہے اور ٹیم ایشیا کپ کا جو اس کی جو ٹرافی ہے وہ جیت کر اب گھر ہی آئے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد Stay with us.